टॉप स्टोरीज देख ली। हम तस्करा जिस तरह से कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ऐसे में आईबी अफसरान की टीम सरेआम के साथ मार कुटाई और उनको हस्ब से बेजा में रखने का वाकया पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं। इकरारुल हसन जो कि ही इज फेस ऑफ ARY न्यूज, और जिस तरीके से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ही इज ऑल मेस्ड अप, ब्लडीड, उनके शोल्डर में फ्रैक्चर है, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, और कई घंटे उनको इस तरीके से रखा गया। लेकिन जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको बताने के बावजूद, उनको पता होने के बावजूद उन्होंने रोकने तक की कोशिश नहीं की। ये सारा वाकया कैसे हुआ और इस वक्त इकरारुल हसन की तबीयत, ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। तो वसीम बादामी सीनियर एंकर पर्सन हैं और वो पूरी रात जो है वो इकरारुल हसन के साथ मौजूद रहे, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। वसीम बादामी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस वक्त बताइएगा कि आप सारी रात मौजूद रहे इकरार के साथ, उनकी अभी भी आप उनके साथ हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बस सबसे कुछ देर पहले ही उनको उनकी सिस्टर के घर पे छोड़ा है इकरार को, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। और बिकॉज हम पहले एक सरकारी अस्पताल में गए थे और उसके बाद कुछ सिटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसी चीजें जो कि जिनकी सहूलियात वहाँ पर नहीं थी। अच्छा। तो फिर हम लियाकत नसर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर सिटी स्कैन और एक्सरे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसका इन शॉर्ट खुलासा ये है कि रिब्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ। और क्योंकि वो करंट भी दिए गए थे इकरार को और पूरी टीम को, यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी टीम का भी तस्करा करना बहुत जरूरी है, सब लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया, और एंड ऑफ कोर्स स्पेशली कहा तो वो ECG भी जरा सा एब नॉर्मल आया। उसमें मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि ECG के एब नॉर्मल आने की एक बड़ी वजह वो इलेक्ट्रिक के शॉक्स हो सकते हैं जो कि दिए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। तो बहरहाल फिर वो तवील टेस्ट वगैरह के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप, वो तो ये रिकमेंड कर रहे थे कि 24 घंटे उनकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरीज यानी कि इकरार खुद चाहते हैं और वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगर घर पर जाना, तो वो घर पर जाएं लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहें। तो अभी अब से कुछ देर पहले उनको सिस्टर के घर ड्रॉप किया जहाँ पर अभी वो। अच्छा, रात को जब आप उनके साथ गए उस वक्त से लेके अब तक उनकी कंडीशन में किस हद तक आपने बेहतरी ऑब्जर्व की कि उन्हें घर जाने दिया गया? बिकॉज द पिक्चर्स दैट वी आर वाचिंग, दे आर हॉरिबल, बहुत बुरी कंडीशन में। हाँ देखिए, वो सिचुएशन बड़ी अजीब थी। मतलब यूं तो बतदरीज कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी, यानी देखिए वो जो जिस तरह का मामला हुआ है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम अज कम एटलीस्ट इन अ पोजीशन टू टॉक, ही इज रिस्पॉन्डिंग और सारी चीजें उस लिहाज से बहुत अपेरेंटली बेहतर है। लेकिन अब वो ये हो रहा है कि चूंकि वो कुछ चीजों का वो वक्त के साथ साथ भी वो दर्द जाहिर हो रहा है। तो मतलब जब वो सी ऑफ कर रहे थे हमने थोड़ा सा, क्योंकि शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट पहले डॉक्टर्स को लगा था कि हुआ है, तो वो शोल्डर का पेन और फिर वो बॉडी पेन जरा उठ के सब सामने आ रहे थे एक चीज की। तो अभी यानी सबने यही सजेस्ट किया है कि आप जरा आराम करें और उसके बाद फिर देखेंगे जब दोपहर में शाम में जब उठते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो उनकी ओवरऑल तबीयत इस तरह थी कि वक्त के साथ साथ जरा बेहतर भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ दर्द ऐसे जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे। तो इस तरह का एक मिला जुला सा सिलसिला था। अच्छा, और ये जो सारा वाकया हुआ, इससे मुतालिक आपकी कोई उनसे गुफ्तगू हुई कि व्हाट वेंट रॉन्ग और हुआ क्या ये? हाँ, ये बड़ा अजीब हुआ। देखिए, जब ये इस आईबी के दफ्तर के बाहर थे और जब वो इन्होंने इसी इदारे के एक शख्स को पकड़ा था और उसकी वीडियोस भी थी इनके पास, और फिर जब ये वहां पर गए हैं अंदर, जिसकी ज़ाहिर सारी तफसीलात बताएंगे खुद भी, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई। तो उसके बाद जब ये, यानी मैं आपको इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद जब वो किसी तरीके से उस टेरिटरी में पहुंचे और तो वहां पर जो मुतालिका डायरेक्टर साहब थे उन्होंने उनसे इसरार किया कि आप इस कैमरे को बंद कर दें, जो कि कैमराज ऑन थे, और कैमरे पर वो उनसे बात कर रहे थे इकरार कि आपके फलां पर हमारे पास फलां वीडियो है जो कि आप देखिए कि वो किस तरीके से जो है वो लोगों से पैसे लेकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने इसरार किया कि आप कैमरा बंद कीजिए। जब इकरार ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई जाती मुलाकात के लिए तो नहीं है, तो आप इस कैमरे पर ही अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो उसके बाद फिर रवैया बदला और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये छीनो कैमरा और बंद करो सारा मामला। फिर उसके बाद कैमरा उठा के फेंक दिए गए, फिर दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर एक एक को पकड़ के जो है वो पहले तो खूब मारा गया, तो खूब किया गया। फिर उसके बाद बहुत ही कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बहुत ही कुछ अजीब और गरीब चीजें थी। फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके सबको बरहना किया गया, फिर बरहना करके सबकी वीडियोस बनाई गई, फिर वीडियोस बनाने के बाद जो है वो सबको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। वैसे तो ये वसीम हम सुनते हैं ना कि किसी से
کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے, کوئی ملک دشمن ایجنٹ پکڑا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بھی ایسی چیزیں بہرحال نہیں کرتے, لیکن آپ کنونشنز کا, مختلف چیزوں کا خیال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو اس آئی بی کی جانب سے کیا گیا, جس طریقے سے کرنٹ لگایا گیا, جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, توڑا پھوڑا گیا, کیا اگلوانا کیا چاہتے تھے, مطلب واٹ واز دا پوائنٹ؟ اس میں بات یہی ہے کہ دیکھیں, فرض کریں ہم اگر ایک کوئی بات کر رہے ہیں تو ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم عقل کلو ہیں, ہماری ہر بات صحیح ہے. تو ایک لمحے کو آپ فرض کر لیجئے کہ اگر ان کا کوئی یہ اعتراض ہے کہ جناب آپ نے فلاں حدود کو کیوں کراس کیا, ایک تو یہ کہ یعنی اگر کراس کیا ہے اور ٹیریٹری کے اندر آئے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 400 اہلکار کھڑے ہوں جن کو عبور کر کے یہ ٹیم اندر آ گئی ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ پھر وہاں پر کس طریقے کا ارینجمنٹ تھا. لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ ان کا موقف صحیح مان لیں کہ بھائی آپ نے اس حدود کو کس طرح کراس کیا, تو یہ تو ان کو بھی پتا تھا اقرار کی وجہ سے, یاروے کے مائک کی وجہ سے, باقی وجہ سے, کہ یہ کوئی ظاہر کوئی دہشت گرد یا کوئی دشمن تو نہیں گھسا ہے. تو اگر ان کے موقف کو صحیح مان لیں تو پھر کیا ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ ایک میڈیا ٹیم جس کو ان کے خیال میں ان کی ٹیریٹری کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا وہ اندر آ گئی. مطلب لیکن وہی بات ہے نا وسیم, کہ یہ کہہ دینا کہ آئے تو ہو, جیسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے فلموں سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے کہ آئے تو اپنی مرضی سے, جاؤ گے ہماری مرضی سے, مطلب دس ڈزنٹ میک سینس. ایکچولی یہ ہوا, مطلب اگر ان کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ ہمارا سارا موقف غلط اور ان کا سارا موقف صحیح ہے, تو اس پر تو بڑی مناسب سے قانونی کارروائی ہو سکتی ہے نا کہ آپ پرچہ کٹوائیں, آپ گرفتار کروائیں, آپ سارا کروائیں. ٹرین والا کیس آپ کو یاد ہوگا نا, جب ایک اسی طرح کا اسٹنگ آپریشن تھا, اس کے اندر ایک مقدمہ بھی ہوا تھا خامخواہ کا. جی ہاں, پھر اس کی پھر بڑی عدالتی کاروائی چلتی ہے. تو اس میں یہ سارا جو ہے نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے سبق سکھانے والا. اور کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو ساری جو تفصیلات بتائیں, جو کہ ظاہر ہے کہ مجھے اقرار نے بتائی, اور یہ تو بڑا سمپل ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اگر اس میں مبالغہ ہے تو بھائی وہاں تو ظاہر ہے کہ انچ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا, اس کو ایکسپوز کرنے کے جناب تو غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو بکواس ہے, یہ تو بہانہ تو کیا ہی نہیں گیا, یہ تو کرنٹ تو لگا ہی نہیں ہے, سب تو جھوٹ ہے, اس کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے نا اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ تو پھر یہ بہت ہی عجیب ہے اور یہ بہت حیران کن. اس کی اوتھینٹسٹی تو ہے وسیم, جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس سے بھی معاملے کا فوری نوٹس لے لیا, اور وفاقی حکومت نے آئی بی کے 5 افسران کو معطل بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایکشن آپ سمجھتے ہیں کہ لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا اقدام ہے, میرا خیال ہے کہ ایکشن اس سے زیادہ اس لیے لیا جانا چاہیے کہ اس کا سب سے جو المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہے ARY نیوز, یہ تو ہے اقرار الحسن جن کی سنوائی ہے, جن کی رسائی ہے. جی ہاں, تو یہ بڑا آئیڈیل ایک کیس اسٹڈی ہے یہ جاننے کے لیے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, یعنی کہ ایسی پھر کتنی ہی داستانیں ہوتی ہوں گی, ہو رہی ہیں, اور اگر کچھ فیصلہ کن کاروائی نہیں ہوئی تو ہوتی رہیں گی, جو صبح جنم لیتی ہوں گی, شام میں رقم ہوتی ہوں گی, اور رات میں دفن ہو جاتی ہوں گی, پر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا, ان کے گھر والے مارے پھرتے ہوں گے. تو یہ تو یعنی چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا کا آدمی تو عام آدمی سے زیادہ بااثر سمجھا جاتا ہے نا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نہ کرے ہم کوئی افضل ہے اور کوئی وہ, ایسا ظاہر سی بات نہیں, سب بالکل یکساں ہیں, بلکہ سب بھائی ہیں. لیکن لیٹس بی آنیسٹ کہ عام میڈیا کا آدمی زیادہ بااثر ہوتا ہے, اور یہ بات ان کو ہی پتا تھی. اصل بات یہ ہے نا کہ ہر کوئی یہاں پر اپنے تئیں ترم خان ہے. ہم نے کئی ایسی ایپیسوڈز بھی دیکھے جہاں پر کوئی پولیس انسپیکٹر تھا یا اہلکار تھا تو اس نے بھی تھپڑ مارنے کی کوشش کی, جس کا جتنا بس چلا. یہاں پر ان کا بس زیادہ چل گیا تو انہوں نے کہا اب تمہیں بتاتے ہیں کہ آئے کیسے ہو. تو جی ایسا ہی, اور آپ سوچئے کہ پھر عام آدمی پر کتنا بس چلتا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ وسیم امی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور مین وائل ہم بات کریں اس سارے ایشو کی, تو ویسے تو پولیٹیکل سین پر اور جو سچویشن ہے اسے بات کرنے کے لیے مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن سنس ہی از اے ویری سینئر جرنلسٹ اور صحافی رہنما بھی رہے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو حق اور سچ کی بات کرنے میں مشکلات کا. تو مظہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ہم بات کریں, پہلے تو ہم ذرا اس اقرار والے ٹاپک پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں, پھر پولیٹیکل گیم پہ بات کریں گے. یہ کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب ایک آئی بی کے ایک رشوت خور آفیسر کے خلاف اسٹنگ آپریشن کرتے ہوئے ان کی ٹیریٹری میں داخل ہو گئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے آن کیمرہ بات نہ کریں, آف کیمرہ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی, ذاتی ملاقات تو ہے نہیں کہ کیمرہ بند کر دیں. اس پر پھر انہوں نے کیمرے چھینے, انہوں نے کہا اب ہم بتاتے ہیں کہ کیسے واپس جاتے ہو. پھر کرنٹ بھی لگایا, شولڈر پہ فریکچر آیا, پسلیوں میں فریکچر آیا. پوری ٹیم کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا گیا, برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی گئیں. تو یہ کیا لگتا ہے, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مظہر صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلی تو چیز یہ کہ اگر ایک سمپل ورڈ میں کہوں کہ یہ بربریت ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں آن کیمرہ
جو اگر جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے وہ ان کو روکنے کا حق ہے، لیکن آپ روک دیتے، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ یہ قانون آپ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انہیں گرفتار کر لیتے یا پولیس کو بلا کے ان کو گرفتار کروا دیتے۔ تشدد کا، فزیکل وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ کوئی قانون کسی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور یہی اسی کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، لیکن یہاں حکمرانوں کا یہاں پر تھوڑا سا میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، لیٹ می پٹ اٹ اگین، لیٹ می ری فریز اٹ۔ اسٹنگ آپریشن انہوں نے کیا باہر ایک آئی بی کے رشوت خور آفیسر کے خلاف، اس کے بعد جیسا ہوتا ہے کہ جو سینئر افسران ہوتے ہیں ان سے موقف لینے کے لیے کہ بھائی آپ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے وہ موقف لینے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو پھر ان کے ساتھ یہ سارا سلوک روا رکھا گیا۔ وہاں نہیں گئے تھے۔ ہاں، میں یہ اسی لیے آپ نے اچھا ہوا کلیئر وہ کر دیا دونوں چیزیں، کیونکہ کسی بھی جو ایجنسی یا ایون ادروائز بھی آپ وہ دفتر کے اندر جاتے ہیں کسی کے، تو کیمرے کے لیے تو ضرور آپ پرمیشن لیتے ہیں، لیکن میں جرنلسٹ اسی طرح کرتے ہیں، اور چیز یہ ہے کہ اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر فرض کریں آپ کی نظر میں انہوں نے کسی چیز کی خلاف ورزی کی ہے جی، تو یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ کسی پر تشدد کریں؟ ٹھیک ہے، یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کو برہنہ کریں مبینہ طور پہ؟ جی جی، یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس طرح کی ان کو وارننگ دیں اور بلیک میلنگ کریں؟ اچھا، اور مزہ صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اقرار، اور کچھ لوگ تو اندر تھے جو باقی ٹیم ممبرز باہر تھے، ان کو گھسیٹ کے اندر لے کے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، برہنہ کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی، پھر نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگایا گیا، یعنی کہ جو ٹولز تھے they used it all۔ جی، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اقرار خود بھی اے آر وائی آفیشلی طور پہ ایک کمپلینٹ جو ہے، کیونکہ آئی بی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، پرائم منسٹر کو لکھ کر بھیجے، اس میں پرائم منسٹر کو پورے واقعے کی جو بھی آپ کے پاس اگر فوٹیج اویلیبل ہے وہ، ورنہ ایون ادروائز اس کی جو میڈیکل ہے وہ کروائی جائے، اقرار وہ کروائیں سارا۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ویسے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور آئی بی کے 5 افسران کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا اس سلسلے میں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے تو اس میں ہوا ہوگا، لیکن ایک آفیشیل جب آپ لیٹر لکھتے ہیں نا اس کی اہمیت دوسری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان افسران کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، معطلی کافی نہیں ہوتی۔ اور بلا شبہ جو سبب تھا، یعنی کہ جو رشوت خوری کی ایک داستان تھی جو بیان کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو ہوتا رہے گا، وہ تو رشوت بھی چلتی رہے گی، یہ ساری چیزیں رکیں گی نہیں، اس سے یہ پریکٹیکلی اٹس اے پولیس اسٹیٹ، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عملاً ایک عام آدمی کی رسائی تھانے تک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کوئی کمپلینٹ لکھانے جائیں تو آپ جب تھانے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اکیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز ہے، لیکن ایک ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، بالکل اقرار کو اپنا ایم ایل او کروانا چاہیے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اداروں کی اپنے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، بچا لیا جاتا ہے ہمیشہ اداروں کو، ہمیشہ ان کے جو بھی افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کے خلاف ریئرلی ہم نے دیکھا ہے کہ کارروائی ہوتی ہے۔ آپ زیادہ معطل، اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر معطل بھی کر دیے جائیں تو آپ کو تنخواہ پوری ملتی ہے، بالکل ایسے ہی گھر بیٹھے۔ تو یہ جو میرا خیال ہے بہت ہی، کیونکہ اقرار میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس اے آر وائی میں اقرار کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، اس کا بہت مشہور پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے اس کے پروگرام سے، اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کے کسی اس سے، تو اس کا ایک قانونی راستہ ہے، وہ قانونی راستہ اپنانا چاہیے، لیکن اس کی اجازت بالکل قطعی طور پہ وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں کے جو آئی بی کے سربراہ ہیں آزاد صاحب، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ادروائز میرا خیال ہے کہ ان کو خود اس سلسلے میں جو ہے سخت کارروائی کرنی چاہیے ان افسران کے خلاف، کیونکہ یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ آپ آگے کسی کو بھی یہ کہہ کر کہ میں فلاں ایجنسی کا آدمی ہوں، میں فلاں پوسٹ کا آدمی ہوں، نہ وہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے، اور اسی طرح یہ بلیک میلنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں، اسی طرح یہ رشوت کا بازار گرم رہتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ میرا خیال ہے انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے،
اور اس کی ہر سطح پہ مذمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم یہاں پر ایک بریک کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے.